أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session number 84 of Dora Quran 2024. सूरह अल-अनाम पढ़ रहे हैं हम लोग और इंशाल्लाह उसी में आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 31 से आज सबक शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द तहक़ीक़ खसिर अल्लज़ीना खसारे में डाला, घाटे में डाला उन लोगों ने, कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया। कज़बा कज़ब झूठ को कहते हैं, कज़्ज़बू झुटलाना, एक चीज को झूठ बताना। बिलिक़ाए अल्लाह की मुलाकात, बिलिक़ाइल्लाही, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि अल-अनाम में शिर्क का एक मुकम्मल रद है और अल्लाह ताला ने तौहीद शिर्क समझाने के ज़रिए तौहीद का बयान वाज़ेह किया है। अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला की वहदानियत का एतराफ़ जब तक एक इंसान नहीं कर लेता और दिल से नहीं कर लेता तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता और तब तक उसे बहुत सी उन बातों की समझ नहीं आ सकती जो एक मुवहिद को आती है, और तब तक वो एक अपने खालिक के साथ जुड़कर एक ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकता जैसा कि उसका खालिक चाहता है। सो शिर्क का रद्द करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हमने अल बकरा में पढ़ा, आले इमरान में पढ़ा, अन-निसा में पढ़ा, अल माइदा में पढ़ा, लेकिन सूरह अल अनाम पूरी की पूरी तौहीद के बयान पर मबनी है। इसमें शिर्क के मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं और उनका रद्द किया गया है। आज आयत नंबर 31 जहाँ से सबक शुरू हो रहा है ये बयान है उन लोगों का जिन्होंने आखिरत की मुलाकात को झुठलाया। और मक्का में ये एक बहुत मशहूर एतराज़ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दीन की दावत दे रहे हैं, भला ये कैसा दीन होगा आ, जिसमें ये लोगों को कहते हैं कि तुम मरने के बाद दोबारा उठाए जाओगे, तुम मरने के बाद दोबारा जिंदा होगे। जिस मुर्दे को हम अपने हाथों से नहला के और कफना के और ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, ये कैसे दोबारा जिंदा होगा और इससे इसके अमाल की पूछ कैसे होगी। ठीक है जी। कल जहाँ पे सबक ख़त्म हुआ था, अगर आप थोड़ा सा बैक ट्रैक करके देखें तो ये क्या कहते हैं, आयत नंबर 29 है ये। वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, ये कहते हैं कि जिंदगी तो सिर्फ ये दुनिया की जिंदगी है, वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम तो दोबारा नहीं उठाए जाने वाले। और फिर वार्निंग दी गई थी कि देखो, अगर जब अपने रब के सामने खड़े होंगे तो फिर कस्में खाएंगे कि आप ही हमारे रब हैं। तो ये आज का सबक बहुत ज़्यादा उन लोगों के बारे में है और शिर्क की उस किस्म के बारे में है जो आखिरत का इनकार करने वालों में पाई जाती है। क़द अल्लाह ताला फरमाता है, तहकीक खसिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, तहकीक खसारे में है, घाटे में पड़े वो लोग। और घाटे में कैसे पड़े? या तो उन्होंने कुदरती अमर को झुटलाया लेकिन घाटे का मतलब ये है कि अगर उन्होंने दुनिया में ये सोचा कि हमारे इन अमाल की कोई पूछ नहीं होगी, अगर उनको ये गलत फहमी हो गई कि जो हम इस दुनिया में कर रहे हैं इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो गोया एक तो उन्होंने अल्लाह का इनकार किया, उन्होंने तौहीद का नहीं, उन्होंने खालिक का इनकार किया कि खालिक ने ऐसा एक डिफेक्टिव सिस्टम बनाया है जिसमें किसी की पूछ नहीं है, जिसमें किसी का हिसाब किताब नहीं है। फिर जब उन्होंने अल्लाह से मुलाकात को झुटलाया तो दुनिया में उन्होंने जो अमल किए
وہ سارے اعمال ان کو گھاٹے کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں۔ آپ ایک ایسے نوکر کا سوچیں جو ہر صبح یہ سوچتا ہے کہ آج میں جو بھی کام کروں گا اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے کروں گا، کیونکہ شام کو وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے سارا دن کیا کیا۔ اور ایک ایسے نوکر کا سوچیں جس کا مالک چھٹی پہ چلا گیا ہے، اور وہ اس کو پتا ہے کہ آج مجھے کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے سارا دن کیا کیا ہے۔ سمپل، اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈال کے دیکھیں۔ آج کل جو معاشرے مکمل طور پہ فاسد ہو چکے ہیں، اور یہ ان میں بیشتر مسلمان ممالک شامل ہیں، ان میں جس چیز کی سب سے بڑی کمی ہے، اگر آپ سب میں سروے کر کے دیکھیں، اور باقاعدہ سروے کر کے دیکھے گئے ہیں، اور ان میں جو واحد فرق آیا ہے، غیر مسلم معاشرے جو فاسد نہیں ہیں، جو بہت اچھا فنکشن کر رہے ہیں، اور مسلم معاشرے جو مکمل طور پہ فاسد ہو چکے ہیں، مین فرق جو ان میں آیا ہے وہ ہے احتساب، اکاؤنٹیبلٹی۔ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے کسی کو جواب دینا ہے، اور اس کی ایک سمپل سی مثال دنیا جہان کے سوشل ایکسپیریمنٹس ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے، یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں۔ اگر کہیں پہ لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں پہ آپ لوگوں کا کانڈکٹ دیکھیں، اور اگر کہیں پہ یہ نہ ہو مثلاً اور کیمرہ لگا ہوا ہو، تو آپ وہاں پہ لوگوں کا کانڈکٹ دیکھیں۔ بہت آسان ہے یہ سمجھنا کہ ایک انسان کے ضمیر کو اور اس کے دل کو اور اس کے دماغ کو اور اس کی سوچ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ کانسیپٹ بہت ضروری ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ تحقیق ان لوگوں وہ خسارے میں پڑے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ، یہاں تک کہ ان پر وہ گھڑی آ گئی۔ ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان پر وہ گھڑی آ گئی بغتتاً، اچانک۔ تھوڑا سا ڈائگریس کر کے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کی اتنی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں اور قیامت کی اتنی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، ان کی بات نہ سنا کریں۔ جگہ جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جگہ جگہ قرآن میں یہ بھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، تو وہ آپ سے گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس لمحے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ ان کو یہ کہیں کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ سو یہ کہنا، دیکھیں، یہ کہنا کہ اتنی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں اور اب ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ قیامت بس آنے والی ہے، یہ بھی شرک کا ایک دروازہ ہے۔ اپنی جگہ عمل کرتے رہنا ہے، اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوشش کرتی رہنی ہے۔ وہ گھڑی اچانک آئے گی۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا حسرتنا، حسرت بن گئی ان کے لیے۔ قیامت کا ایک نام یوم الحسرت بھی ہے۔ یا حسرتنا اللہ ما فرطنا، اللہ ما فرطنا، ہائے میری بدبختی، ہائے ہم پر افسوس، ہائے ہم پر حسرت، اس پر جو ہم نے کمی بیشی کی۔ افراد، فرد کا مطلب ہے فرد جیسے فرق، کم یا زیادہ کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا افراط و تفریط، ٹھیک ہے جی، یا افراط زر۔ تو ہم نے جو زیادتیاں کی، ہم نے جو کوتاہیاں کی، ہم نے جو کمی بیشی کی، برے اعمال کی زیادتی کی، اچھے اعمال کی کمی کی، فیہا، اس میں۔ اور فرتنا کا لفظ یہاں پہ اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جو ہمارا دین ہے اور جو ہماری امت ہے وہ امت وسط ہے، وہ معتدل رہنے والی امت ہے، وہ بیچ میں، وہ بہترین اوسط جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا، وہ بہترین دا ہائیسٹ مڈل، وہ وہاں پہ کام کرنے والی امت ہے۔ تو یہ کہیں گے کہ کمی بیشی ہم نے بیلنس نہیں رکھا۔ ہنسے تو اتنا ہنسے کہ لوگ سمجھنے لگے کہ ہم پاگل ہو گئے، رو رہے ہیں تو ایسے رو رہے ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تسلی کیسے کریں، ایسے لگتا ہے جیسے دل پھٹ جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں انجوائے کر رہے ہیں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ایک انجوائمنٹ کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری، اس کے بعد چوتھی۔ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، کسی طرح اس میں سے باہر آنے کو نہیں تیار ہو رہے۔ ایکسٹریمز، ایٹیٹیوڈ میں ایکسٹریمز، باتوں میں ایکسٹریمز، معاملات میں ایکسٹریمز، پیسے کما رہے ہیں اس کی کوئی حد نہیں سمجھ آ رہی ہے،
کنجوس ہیں، بخل کر رہے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ معتدل رہنا، جس نے فرتنا کا مطلب ہے کہ ہم نے جو بیلنس خراب کر دیا، جو امبیلنس ہم نے اپنی زندگی میں کیا، بہت خوبصورت لفظ ہے یہ، معتدل رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے یہی چاہتا ہے کہ ہائے ہماری بدبختی جو ہم نے زیادتیاں کی، وہم یحملون، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، حمل کا لفظ بوجھ ہے، وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، لدے ہوئے ہوں گے، اوزارہم، ان کے بوجھ، ظہورہم، ان کی پیٹھوں پر۔ قیامت میں یہ پیٹھ پہ بوجھ اٹھانے والی تشبیہ قرآن میں جگہ جگہ دی گئی ہے، اور بوجھ ہر وہ چیز ہے جو ہماری زیادتی کی وجہ سے ہمارے اوپر لا دی جائے گی، کہ کسی نے اگر ایک بالش زمین کسی کی لی ناحق، تو قیامت کے دن وہ پوری زمین کا بوجھ اپنی پیٹھ پہ لادے ہوئے ہوگا۔ اللہ اس دن کی جزا و فضا سے سب کو بچا لے۔ اللہ، خبردار، ساء ما یزرون، بہت برا ہے جو یہ لاتے ہیں، جو یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس دن جو یہ بوجھ اٹھائیں گے، یہ بہت برا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی۔ یہ بہت ضروری بات ہے، بہت ضروری بات ہے، اس سے پہلے گزر چکی ہے، لیکن یہاں پہ ایک مختلف لائٹ میں سمجھ آئے گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، إِلَّا، مگر، لَعِبٌ، ایک کھیل، وَلَہْوٌ، اور تماشا۔ دنیا کی زندگی اور کچھ بھی نہیں ہے مگر کھیل تماشا، ڈھکوسلا۔ یہ جو الفاظ یہاں، لہو جو ہے نا، لہو الحدیث مطلب فضول باتیں، بے فائدہ باتیں۔ لعبہ، سرکس کو بھی لعبہ کہتے ہیں، جس میں ایک ایکٹنگ کر کے اور ایک سین بنا کے لوگوں کی انجوائمنٹ کا سامان پیدا کیا جائے، اس کو لعبہ کہتے ہیں۔ سو دنیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا، مگر، لعبن، ایک کھیل، ولہون، اور فضول باتیں، انجوائمنٹ۔ لہو انجوائمنٹ کو بھی کہتے ہیں، اور انجوائمنٹ مطلب بے فائدہ باتوں کو انجوائے کرنا۔ اس آیت کی گہرائی سمجھانے کے لیے میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، اور میرا شاید میری اتنی کمانڈ بھی نہیں ہے عربی پر کہ یہ میں آپ کو سمجھا دوں، لیکن اس پہ آپ خود بہت ریسرچ کریں کہ اگر دنیا کی زندگی، تو دنیا کی زندگی تو ہمارے گھر ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، ہماری نوکریاں ہیں، ہمارے فرائض ہیں، دنیا کی زندگی میں تو بہت کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی زندگی کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے قرآن کی کوئی بھی آیت آئسولیشن میں نہیں لی جا سکتی۔ اس سے پہلے اللہ نے سمجھا دیا کہ یا حسرتنا علی ما فرطنا، ہائے بدبختی ہماری اس پر جو ہم نے امبیلنس کیا، جو ہم نے کوتاہیاں کی، جو ہم نے افراط و تفریط کی، جو ہم نے کمی بیشی کی۔ سو بیلنس رکھنا ہے۔ دنیا کی زندگی کی جہاں تک اہمیت ہے، اب ایک گھر ہونا چاہیے، کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، ڈیسنٹ لباس پہننا چاہیے، اچھے بچے پالنے چاہیے اگر بچے ہیں، جہاں پہ کام کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، وہاں پہ اپنے فرائض پوری طرح پورے کرنے چاہیے، وہاں پہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اگر ہم وہ کریں جو ہمارا فرض ہے، اور باقی ٹائم ہم شاید اللہ کی یاد کو دے دیں، یا باقی ٹائم ہم کسی ایسے کام کو دیں جس سے دین کا فائدہ ہو، تو آپ آج ذرا اپنی ڈائریوں میں لکھ کے دیکھیں کہ آپ صرف اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سارا ٹائم آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ فرائض کے علاوہ باقی سارا وقت آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، جو آپ اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مجھے کیا بتائیں گے؟ اس کے بعد آپ کو خود ہی کلیئر ہو جائے گا کہ میرا کیا مطلب تھا۔ تو اس لعبہ سے اور اس لہو سے نکلنا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر،
بہت بہتر ہے للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا۔ ہم؟ جتنا کھانا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے وہ کھانا ہے، اس کے علاوہ کسی غریب کو دے دینا ہے، اس کے علاوہ فضول خرچی نہیں کرنی، اس کے علاوہ لادنا نہیں ہے، اس کے علاوہ انجوائمنٹ کے لیے کھانا نہیں کھانا، انجوائمنٹ کے لیے کھانا زندگی مینٹین کرنے کے لیے ہے۔ وہ لباس پہننا ہے جو اچھا لگے، خوشنما لگے، دیدہ زیب لگے، اور ڈیسنٹ لگے، اور پردے کا اہتمام کرے، ستر پوشی کرے، موسم کے سرد و گرم سے بچائے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ لباس فاخرہ جو پہلے صرف بادشاہوں کے لیے بیان ہوتا تھا، آج کل ہمارے مڈل کلاس کے لوگ بھی لباس فاخرہ کی تلاش میں ہوتے ہیں جس پہ وہ فخر کر سکیں۔ حالانکہ لباس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ فخر کریں۔ ہم؟ گھر میں لوگوں کے بیٹھنے کی ایک اچھی صاف ستھری جگہ ہونی چاہیے، وہاں بیٹھیں، وہاں باتیں کریں، وہاں وہاں گندگی نہ ہو، وہاں صفائی کا، طہارت کا اور نظافت کا انتظام ہو، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ صرف اپنے گھر میں سجاوٹ کی اشیاء کی حفاظت میں آپ کا کتنا وقت گزرتا ہے؟ یہ سورہ انعام کی تفسیر میں آپ کو یہ باتیں بتا رہی ہوں، لیکن لعبم و لہون سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہم میں سے ہم ان چیزوں کو بالکل نارمل سمجھتے ہیں، اور ہم یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ ہمارے ذہن فوراً بڑے بڑے محلوں کی طرف چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے افسروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ان کے گھر میں نے دیکھا تھا، ان کے گھر 1 کروڑ روپے کا فرنیچر تھا۔ نہیں، آپ اپنے فرنیچر کو دیکھیں، آپ اپنے گھر سجاوٹ کی چیزوں کو دیکھیں، آپ اپنی دیواروں پر لگی ہوئی چیزوں کو دیکھیں۔ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کو متقی بنانا چاہتا ہے۔ خیر للذین یتقون، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کرتے ہیں، جو پرہیزگاری کرتے ہیں، وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے سمپل بیان کی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہو، بے شک وہ۔ اور جب یہ باتیں آپ کسی کے سامنے کرتے ہیں، یہ تو اب ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم لائیو محفلوں میں نہیں بول رہے ہوتے۔ یہ سب باتیں ہم لائیو محفلوں میں بھی کرتے ہیں اور کر چکے ہیں، اور وہاں پر جس قسم کی باتیں سننی پڑتی ہیں، سب بہت ادب اور عزت کے ساتھ، میں کسی کو تانا خدا نہ خواستہ نہیں دے رہی، میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ وہاں پہ جو باتیں آپ کو سننی پڑتی ہیں، کہ کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم زمین پہ بیٹھنا شروع کر دیں اور ہم بدو بن جائیں؟ اور آپ تو اب چاہتی ہیں کہ ہم اونٹوں پہ سواری کریں۔ یہ سب باتیں میں سن چکی ہوں۔ سو یہ اس کے فوراً بعد تسلی کی آیت ہے، اور جب آپ کسی کے سامنے یہ باتیں کریں تو تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کس قدر بہترین، اور ہی از دا اونلی جج ایکچولی۔ اللہ کو پتا ہے کہ جب یہ بات لعبا و لہوا یہ دنیا کو کہے گا قرآن پڑھاتے ہوئے، تو اس کے ساتھ لوگ کیا کریں گے۔ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہو لیحزنک الذی، یہ کہ آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں باتیں، آپ کو حزن دیتی ہیں، الذی یقولون، ان لوگوں کی باتیں جو کہتے ہیں، فإنہم، پس بے شک وہ، لا یکذبونک، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ جو قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ کو ضرور رنجیدہ کرتی ہیں یہ باتیں، لیکن وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے۔ ولیکن الظالمین، اور لیکن یہ ظالم، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، یجھدون، انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات سے یہ لڑتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، اور تحقیق جھٹلائے گئے ہیں رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے بھی، اچھی بات کی دعوت دینا بغیر مخالفت کے۔ اس دنیا میں
میرے ناقص علم میں تقریباً ناممکن ہے۔ کسی کو اس کی غلطی بتانا بالکل ناممکن ہے۔ غلطی بتانے کی بجائے اگر آپ صرف ایک اچھی بات بھی ان تک پہنچانے کی کوشش کریں جو اس کو نہیں سننا چاہتے، تو وہ ضرور ایسی بات کریں گے کہ انسان اپنی دعوت سے رک جائے گا۔ ہم بہت کمزور انسان ہیں، ہم بہت جلدی ڈر جاتے ہیں، اور جس دعوت کی مخالفت نہیں ہوتی وہ مکمل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، تحقیق جھٹلائے گئے ہیں رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے بھی۔ یہ ایک سنت ہے کہ حق بات کرنے والے کو جھٹلایا جائے گا۔ فَصَبَرُوا، بس صبر کیا انہوں نے، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے تھے، وہ اوذوا، اور وہ اذیت دیے گئے تھے، تکلیف دیے گئے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ آتاہم نصرنا، ان پر آ گئی ہماری مدد، ولا مبدلا، اور نہیں ہے بدلنے والے، لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو، وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور تحقیق آ گئی ہے تیرے پاس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آ گئی ہیں، من نبأ المرسلین، رسولوں کی خبروں میں سے کچھ خبریں۔ بہت خوبصورت تسلی ہے جو اللہ دے رہا ہے کہ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن کی دعوت دینے والوں، آپ سے پہلے رسول بہت جھٹلائے گئے ہیں، اور انہوں نے صبر کیا ہے اس جھٹلانے پر بھی اور ان اذیتوں پر، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ اللہ کی سنت کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ کی ہدایت پہ جس نے عمل کیا وہ فوز العظیم، وہ فلاح پا گیا، اور جس نے ان کو جھٹلایا اس نے خسارے کا سودا کیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت نہیں بدلی جا سکتی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَصَبِرُوا، انہوں نے صبر کیا ہے، تو تحقیق آپ کے پاس تو رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ، اب اس سے بھی بڑھ کے اگر یہ بات نہ سمجھ آئے، دیکھیں لوگ ڈگریز میں سمجھاتے ہیں نا، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، اگر تم ایسا دیکھو پہلے بھی تو ایسا ہوا ہے، پیار سے سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے، یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر بہت بڑا ہے تجھ پہ، اعراضہم، ان کا منہ پھیرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ٹون آپ نوٹ کریں کہ اگر میں تمہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں رسولوں کی خبریں دے رہا ہوں کہ وہ جھٹلائے گئے ہیں، ان پہ ظلم کیے گئے ہیں، اور انہوں نے صبر کیا ہے یہاں تک کہ اللہ کی نصرت آ گئی، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر بہت مشکل ہے آپ پر ان کا اعراض، پھر بھی نہیں سمجھ بھی، آپ پھر بھی اداس ہو رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور دکھ ہے آپ کو اور حزن ہے آپ کو، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر آپ میں استطاعت ہے، ان تبتغی، یہ کہ ڈھونڈ لیں، نفقاً فی الارض، کوئی سرنگ زمین میں، اور سلمن فی السماء، یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فتأتیہم، پس آپ لے آئیں، بآیت، کوئی نشانی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ٹون آپ نوٹ کریں کہ اگر تمہیں پھر بھی میری بات نہیں سمجھ آ رہی اور تمہیں بہت مشکل ہے ان کا اعراض، اور تم اسی طرح دکھ میں بیٹھے رہو گے، یعنی دعوت نہیں دو گے، یعنی اللہ کی بات، حق بات کرنے سے رکے رہو گے، کیونکہ وہ تمہاری بات نہیں مان رہے، تو پھر اگر تمہاری استطاعت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لو، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے چڑھ جاؤ اور ان کے لیے کوئی نشانی لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کی تسلی کا یہ انداز، یعنی ایک تسلی وہ ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دے کے آہستہ 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 پیار سے سمجھانا، مثالیں دینا، اور یہ کہنا کہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، دیکھو اوروں کے ساتھ بھی تو ایسا ہو چکا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی تو بس جاؤ، پھر تم خود ہی کوئی نشانی ڈھونڈ کے لے، یعنی یہ ایک ناراضگی کا اظہار ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حق کی دعوت دینے سے نہیں رکنا، توحید پڑھانے سے، توحید سمجھانے سے نہیں رکنا، چاہے آگے سے کوئی کچھ بھی کرے۔ اور اس وقت جو معاملہ ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو جن کا عمل ایسا ہے
کہ گویا ان سے کوئی حساب نہیں ہونے والا، جن کو احتساب سے انکار ہے، جن کو اکاؤنٹیبلٹی سے انکار ہے، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، اور یہ بہت سخت معاملہ ہے، کیونکہ توحید کو رد منہ سے یہ کہنا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے بہت مشکل ہے، آلموسٹ ناممکن ہے، ایون غیر مسلموں کے لیے بھی، وہ بھی کسی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ قبر کی باتیں اپنے پاس رکھیں، یہ بہت آسان ہے، اور یہ بہت سے نام نہاد مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں، اگر منہ سے بھی انکار نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہاں جی قیامت آئے گی اور ایسا ایسا ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا، لیکن دل سے کنونس نہیں ہوتے، ان کا عمل ایسا ہوتا ہے جس کو دیکھ کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ کبھی اللہ کے سامنے نہیں جائیں گے؟ کیا یہ نہیں سوچتے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا؟ ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں، ہماری دنیا میں ایسے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے عمل سے ایسا نہیں لگتا کہ انہیں حساب کا کوئی ڈر ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سبق پڑھا رہا ہے، اور ان کے دل بہت سخت ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ اپنے حبیب کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ پھر بھی دیکھو انہیں تمہاری بات نہیں سمجھ آئے گی، یہ بڑے سخت قسم کے کفر میں مبتلا ہیں، اور لیکن آپ نے حق بات کرتے رہنا ہے، آپ نے نہیں رکنا حق بات کرنے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، تو انہیں جمع کر دیتا ہدایت پر۔ یہ سینٹر ہے کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اور توحید کے بیان میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ توحید کا بیان جہاں پر بھی ہو رہا ہوگا وہاں بہت سخت مخالفت ہوگی۔ جہاں پر ناجائز سفارش، رشوت، حق تلفی، اللہ کی نافرمانی، شارٹ کٹس ڈھونڈنا، جنت کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈنا، جہاں پر ان چیزوں کا انکار ہوگا، جہاں پر ان چیزوں کو چیلنج کیا جائے گا، وہاں بہت سخت مخالفت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ حق کی دعوت دینے والے کو تیار کر رہا ہے کہ دیکھو گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی سنت یہی ہے کہ جھٹلائے جاؤ گے، تکلیف دیے جاؤ گے، اور پھر اللہ کی نصرت آئے گی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ بدلتی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پہ لے آتا، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا۔ ہدایت کا ڈھونڈنا، ہدایت کو قبول کرنا، ہدایت کے لیے دل کو کھولنا، یہ وہ امور ہیں جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ فَلَا تَكُونَنَّ، بس آپ نہ ہو جائیں من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ بڑی سخت وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو حق بات کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، اور جو ناحق کے سامنے حق بولتے ہیں۔ کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کو اس کا ظلم بتایا جائے، اور یہ ہر لیول پر سچ ہے۔ ظلم کرنے والے کو اس کا ظلم بتانا بہت مشکل کام ہے، اور وہ بہت بہت کم چانس ہے کہ وہ اس کو قبول کرے گا، لیکن بتانا ہے۔ کیونکہ اگر غلط کو غلط نہ کہا اور برے کو برا نہ کہا تو گویا ہم نے اس سچی گواہی کو چھپایا جس کو قرآن میں کتمان حق کہتے ہیں، جو بنی اسرائیل کر چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان پہ لعنتیں بولی گئی ہیں۔ سو یہ یہاں پہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، اس کے سوا نہیں ہے کہ قبول وہی لوگ کرتے ہیں، ایجاب جواب دینا، مان جانا، ایجاب جیسے نکاح میں ایجاب ہوتا ہے، تو اس کے سوا نہیں ہے کہ مانتے صرف وہ لوگ ہیں یسمعون، جو سنتے ہیں، جو کان استعمال کرتے ہیں، جو اپنی حسیات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو حق کی دعوت نہیں سنتا اس کو اللہ کیا کہتا ہے؟ والموتا، اور جو مردے ہیں۔ جو حق کی دعوت سنتا ہے وہ زندہ ہے، وہ مانتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، یستجیب۔
والموتى، اور جو مردے ہیں جو نہیں سنتے، یبعثہم اللہ، انہیں اٹھائے گا اللہ، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سو حق کی دعوت سننا وہ پہلا قدم ہے جو ایک انسان اپنے خالق کی طرف اٹھاتا ہے۔ یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ حق کی دعوت دی جائے وہاں سے کبھی نہ رکیں، ان کی طرف دوڑیں۔ یہ نہ سوچیں یہ کون سا فرقہ ہے، یہ کون سا اسکول ہے، یہ کون سا فلسفہ ہے، دوڑیں ان کی طرف۔ جب آپ ہدایت کی طرف دوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت یافتہ کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں ہمارے لیے، لنہدینہم سبلنا، البتہ ضرور ہم انہیں ہدایت دیں گے اپنے راستوں کی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، لولا نزل علیہ، کیوں نہیں نازل کی، کیوں نہیں اتاری علیہ اس پر، آیتم من ربہ، ایک نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ یہ معجزے کیوں نہیں دکھاتا، یہ مردوں کو کیوں نہیں زندہ کرتا، یہ کوڑیوں کو کیوں نہیں اچھا کرتا، اور یہ ہمیں کھانا کیوں نہیں لا کے دیتا آسمان سے۔ معجزے جیسے اور پیغمبروں کے معجزے تھے۔ قل، فرما دیجئے، ان اللہ قادر، بے شک اللہ قدرت رکھتا ہے، علی ان ینزل، اس پر کہ وہ نازل کر دے، آیتن، کوئی نشانی، ولیکن اکثرہم، اور لیکن اکثر، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے۔ کس چیز کا علم نہیں رکھتے؟ وہ کون سا علم ہے سب سے بڑا علم جو یہاں ہم پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کا علم۔ یہ اس معجزے کو نہیں دیکھتے جو روزانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ایک پرندہ، ایک مری ہوئی مرغی زندہ کر کے دکھا دیں، اور ہمیں ایک اونٹ میں سے بچہ نکال کے دکھا دیں۔ یہ مانگتے ہیں، جبکہ زمانہ اس سے کتنا آگے نکل چکا ہے۔ اب تو وہ آخری صحیفہ نازل ہو گیا ہے، اب تو وہ آخری نبی آ گیا ہے، اور اللہ نے اپنی حجت پوری کر دی ہے۔ یہ قرآن جیسا معجزہ دیکھ چکے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے، جانتے بوجھتے یہ نہیں جانتے۔ وما من دابت فی الارض، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا، دابہ چلنے والی چیز کو کہتے ہیں، نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں، ولا طائر، اور نہ ہی کوئی پرندہ، یطویرو بجناحیہ، جو اڑتا ہے اپنے دو پروں پر، جناح پر کو کہتے ہیں، الا امم امثالکم، مگر ایک امتیں ہیں تمہاری طرح، یعنی کہ ان کا علم اتنا محدود ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ زمین پر نہ کوئی ایسا حیوان ہے جو زمین میں چلتا ہے، نہ کوئی پرندہ ہے جو دو پروں پر اڑتا ہے، مگر ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں۔ امم امثالکم، ان کے بھی گروپس ہیں، پرندے ہیں تو ہزاروں لاکھوں قسموں کے پرندے ہیں، اور ان میں پھر ان کے پورے پورے خاندان ہیں۔ ایون بیکٹیریا، وائرسز، فنگس، مشرومز، ہر مخلوق، بڑی بڑی امتیں ہیں، بڑے بڑے گروہ ہیں ان کے۔ ما فرطنا فی الکتاب، نہیں چھوڑی ہے، نہیں کمی بیشی ہم نے کی ہے، الکتاب، ہاں اپنی کتاب میں، من شیئن، کسی بھی چیز کی، ثم الی ربہم یحشرون، پھر ہم اپنے رب ہی کی طرف جمع کیے جائیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے، ربہم۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور ہاں جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، جنہوں نے لاکھوں قسموں کے پرندوں کو دیکھ کر بھی یہ نہ سمجھا کہ ان کا کوئی ایک خالق ہے اور وہ کتنا پرفیکٹ ہے، اور وہ جو حکم دے رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جس نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، سمن، وہ بہرے ہیں، سب سے پہلے تو وہ سنتے نہیں ہیں، وہ بکمن، اور وہ گونگے ہیں، وہ حق بولتے نہیں ہیں، فی ظلمات، اندھیروں میں ہیں، من یشاء اللہ، جس کو چاہے اللہ، یضللہ، اسے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء، اور جسے وہ چاہتا ہے، یجعلہ، اس کو کر دیتا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔
اس آیت کو بھی آئسولیشن میں کبھی نہیں لینا، اسے آگے پیچھے دیکھیں کہ گمراہ لوگ کون ہیں۔ قل فرما دیجئے ارائیتکم بھلا دیکھو تو ان آتاکم عذاب اللہ اگر آ جائے اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ یا تم پر قیامت آ جائے، یعنی ایک تو پچھلی قوموں پہ جو عذاب آئے ہیں وہ بھی قیامت جیسے ہی تھے، یا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون کیا تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ جب قیامت کی گھڑی آئے گی، جب تم، یہ اہل مکہ کو چیلنج ہے، جب تم لات منات اور عزا کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھو گے، جب تم ان پتھر کی مورتیوں کو چور چور ہوتے ہوئے دیکھو گے، تم اس وقت کس کو پکارو گے؟ تمہارے خاندان والے، تمہارے پیارے، تمہارے والدین، بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری طرح جزا و فضا میں ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے۔ تمہارے افسر، تمہارے حکام بالا، تمہارے منسٹر، تمہارے جرنیل، جتنے بھی لوگوں کو اس دنیا میں تم نے استعمال کیا ہے اپنے مفادات کے لیے، جتنے لوگوں کو تم نے کہا ہے جی اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہیں اور آپ ہی مائی باپ ہیں، آپ نہیں کریں گے تو یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، جتنے لوگوں سے تم نے سفارشیں کروائی ہیں، رشوتیں دلوائی ہیں، حق مارے ہیں تم نے ان کے ذریعے لوگوں کے، اس وقت وہ تمہاری ہی طرح ننگ دھڑنگ دوڑ رہے ہوں گے اور انہیں کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہوگی۔ یعنی کہ قیامت کا جو بیان قرآن میں ہے کہ اس وقت ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی، اس وقت ان کی آنکھیں بے نور ہو رہی ہوں گی، اس وقت شخص ابصارہم ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اتنا کلیئر بیان ہے کہ وہ سین دیکھ کے انسان کا کیا حال ہوگا جب ماں دودھ پیتے ہوئے بچے کو پھینک کر دوڑے گی، جب جن کے حمل ہوتے ہیں، جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں، ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ان کے حمل گر جائیں گے اس زلزلے اور اس ہیبت کی وجہ سے جو قیامت کے وقت طاری ہوگی۔ تو بھلا دیکھو، ان سے پوچھو کہ اگر تم پہ عذاب آ جائے یا اللہ کی یا قیامت آ جائے، تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ تم ان پیروں کو بلاؤ گے جو تمہاری سامنے اپنی قبروں میں سے نکل رہے ہوں گے؟ یا جو پیر صاحب یہاں بیٹھ کے جن کو تم سجدے کرتے تھے اور جو تمہارے لیے شف شف کرتے تھے، تم ان کو بلاؤ گے؟ تمہارے سامنے وہ بھی تمہاری طرح ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے۔ بل ایاہو بلکہ اسی کو تدعونا تم پکارتے ہو۔ اور یہ اس کے شان نزول میں مکہ میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک کشتی میں لوگ سوار تھے اور وہ ڈوبنے لگی اور انہوں نے اس وقت اللہ کو پکارا، حالانکہ وہ سب مشرک تھے اور یہ واقعہ ان سب کو معلوم تھا۔ بل ایاہ تدعونا بلکہ اسی کو تم پکارتے ہو، فیکشف پس وہ دور کر دیتا ہے، کشفا کھول دینا، ما تدعون الیہ جسے تم پکارتے ہو اس کے لیے، انشاء اگر وہ چاہے، و تنسونا اور تم بھول جاتے ہو، ما تشرکون جس کو تم شریک کرتے ہو۔ یعنی اتنا زیادہ زور اور پریشر چاہیے ہوتا ہے تمہیں، جیسا قیامت کا زلزلہ ہے، کہ تم اس چیز کو بھول جاؤ جس کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے۔ سبق یہاں پہ روکتے ہیں، 10 منٹ بعد انشاءاللہ اگلا سیشن ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔